नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली सदक़ल्लाहुल अज़ीम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। दोस्तान मोहतरम, आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम मौजू पर चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ और इस दौरे हाज़िर के मुताबिक इस मौजू की इंतहाई ज़रूरत महसूस की तो मैं हाज़रीन के सामने इस मौजू को लेकर हाजिर हो गया। याद रखना, इस चैनल से जो भी वीडियो अपलोड होगी वल्लाह अल्लाह जानता है, किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और जो हमारी ज़िंदगी के अंदर कमियां कुताहियां हैं उनको इस पेज पे, इस प्लेटफार्म पे आप अहबाब के सामने हर ऐसी बात की जाएगी जिसके साथ उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेहाद की खुशबू आए। और वो मौजू है नमाज के अंदर रफ़उल यदैन करने के मुतल्लक। आजकल इंतहाई बल्कि साल हाँ साल से ये निज़ाम चला हुआ है, लेकिन इन दिनों के अंदर अक्सरियत के साथ हमारे बाज़ दोस्त जिनका ताल्लुक मसल के अहले हदीस के साथ है, वो इन दिनों के अंदर इस चीज़ पे, इस मसले पे बड़ा ज़ोर डाल रहे हैं और हर तरफ शोर हो रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक नमाज भी रफ़उल यदैन के बगैर नहीं पढ़ी। दोस्तों, पहली बात ये है कि आप दोस्तों को इस बात का पता होना चाहिए, हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायदे के साथ साथ जो अइम्मा-ए अरबा हैं, चार इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला अजमईन, ये चार इमाम हैं। इन चारों इमामों में से कोई एक की तकलीद करते हुए उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करता है, रब्बे कायनात उस बंदा मोमन को अजर अता फरमाएगा। क्योंकि उम्मत मुसलमा के अंदर ये जो मसलक बेस पर इख्तलाफ है, ये अइम्मा-ए अरबा का इख्तलाफ ये ज़ाती नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा का इख्तलाफ आपस में बाइसे रहमत है। यानी हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो आपने हक समझा कौम को बता दिया, जो इमाम शाफी ने हक समझा कौम को बता दिया, इसके अंदर जाती उनका कोई तज़ाद नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उस कौल फेल पर हम अमल करने के पाबंद नहीं जो मुस्तफ़ा ने किया, बल्कि हम उस पर अमल करने के पाबंद हैं जो मुस्तफ़ा ने किया और करने का हुक्म दिया। अब इन दिनों के अंदर हो क्या रहा है, और मैं बिल्कुल इस बात को बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ अहबाब के सामने अर्ज करना चाहता हूँ, और वो मामला ये है कि इन दिनों के अंदर हालांकि किताबें दिखाना कोई मकसद नहीं, मिसाल के तौर पर होता क्या है, जो हमारे ये सिर्फ एक मौजू की बात कर रहा हूँ, जो हमारे अहले हदीस भाई हैं वो जनाब इन दिनों के अंदर ये रफ़उल यदैन के मौजू के बारे में, ये जनाब देखो ये फुला किताब है, ये जनाब इसको लिखने वाला फुला है, ये जनाब फुला मकतबे से छपी हुई है, इसके जनाब पेज नंबर फलाना है, इसकी आयत नंबर है, इसका जनाब अपने लाइन नंबर फलानी है, ये बातें करने वाली है। यार इतना आखिर हम एक मसले पे, ये एक फुरूई मसला है, इस पे हम इतना डट क्यों गए हैं?
اور بعض تو ہمارے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ جو ایک صحیح حدیث لے کے آئے گا میں اسے گاڑی گفٹ کروں گا، اپنی گاڑی کی چابی اسے دے دوں گا۔ اور ایک اور ساتھی ہے وہ کہتا ہے جناب 10 لاکھ روپے انعام دوں گا جو ایک صحیح حدیث رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں لے کے آئے گا۔ بھائی ہم فساد نہیں چاہتے، رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ دو الگ موضوع ہے، اور ہمارے ائمہ نے اور پھر بالخصوص جو اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں انہوں نے اس پورے موضوع کا اللہ کے فضل و کرم سے کئی دفعہ مناظرے بھی آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے، سوشل میڈیا پہ۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اہل سنت کے اکابرین ہیں انہوں نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ اس موضوع کا حل نکالا ہے، اور میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اگر میں بھی چاہوں تو میں بھی ظاہری بات ہے ایک مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں، اور میرے پاس بھی کتابیں ہیں، میں بھی جناب پیج نکال کے صفحے جناب کتابیں ایسے سامنے کر کے میں بھی آپ لوگوں کے، لیکن یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر اتنی جو ہے وہ کیوں ایسا نظام چل پڑا ہے؟ عوام وہ بے شک اہل حدیث ہوں، وہ بے شک دیوبندی ہوں، وہ بے شک بریلوی ہوں، لوگ پریشان ہو گئے علماء سے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رفع الیدین کرنا نہ کرنا، دیکھیں اگر رفع الیدین کرنے والوں کو ہم اچھا نہ سمجھتے ہوتے تو بھائی پھر یہ دیکھو کہ ہم غوث اعظم کی 11ویں کا ختم کیوں دلاتے ہیں؟ اور میں بالکل اہل سنت مولوی ہو کر میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت غوث اعظم سرکار نے ساری زندگی ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، اور ہم سے پوچھو نا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہوئے انہوں نے وہ ان باتوں پر عمل کیا جن پر امام احمد بن حنبل کا آپ کا جو ہے وہ آپ نے جو محنت کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اکٹھا کر کے امت کو بتایا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تم لوگ رفع الیدین کو موضوع بنا کر امام احمد بن حنبل یا امام شافعی کی بات کر کے تم لوگ سامنے لے کے آتے ہو، بھائی آپ کرتے رہو، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اول نماز پڑھنے کے زمانے میں اول میں آپ نے رفع الیدین کیے، لیکن بعد میں آپ نے رفع الیدین سے منع کر دیا، آپ نے کیے بھی ہیں نہیں بھی کیے۔ اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے آخری لمحے کے اندر جو آخری وقت گزرا ہے اس پہ زیادہ عمل کرنے کی تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اور ترغیب دلائی گئی کہ جو پہلے معاملات ہیں تو قرآن مجید کے اندر بھی بعض آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ کی گئی، اس کی جگہ نیا حکم آیا گیا، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پہلے رفع الیدین کیے اور بعد میں رفع الیدین کرنے سے منع کر دیا۔ اب اگر کوئی اس کے باوجود کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کرتا رہے، لیکن جو یہاں پہ جناب کتابیں دکھاتے ہیں، گاڑیاں گفٹ کرتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، اور 10-10 لاکھ روپے ایک صحیح حدیث دکھانے کے لیے جناب پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ جناب اگر تم لے کے آ جاؤ میں جناب پلیا پلایا مولوی رہ جاؤ، تو میں بات عرض کرتا ہوں بھائی آپ اپنے مسلک میں رہو، ہمارے پاس پہلے بہت ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں صرف بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس امام کی تقلید کرتے ہوئے آپ رفع الیدین کرتے ہیں؟ آپ کے نزدیک تو کسی امام کی تقلید کرنا، بھائی اکیلے قرآن کو مان لینا، اکیلے حدیث کو مان لینا کافی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی نظر میں تو اگر کوئی یہاں پہ کہے جی میرے لیے تو قرآن کافی ہے، بھائی اللہ کا فرمان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ وہ ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے، کچھ وہ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت پہ آئیں گے۔ صرف قرآن پڑھنے والا، ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پر بھی نہیں ہے، اور ایسے جس طرح ہر قرآن پڑھنے والا بھی صحیح نہیں ہے، ایسے ہر ایک حدیث کا نعرہ لگانے والا بھی، بھائی ہم نے دیکھنا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیثوں کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کے اقوال کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔
فرمایا حق پر وہ ہے جو میری سنت پر عمل کرے گا اور میرے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا۔ اب اگر میں یہاں پہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی یا اہل سنت والجماعت دیوبندیوں کے علماء کا ذکر کروں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جناب یہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، دیکھے نا پھر وہی بات آ گئی۔ آپ پہلے بات اہل حدیثوں کی کر رہے تھے کہ وہ رفع الیدین کرتے کیوں ہے، اب جناب آخر کے اندر اپنی کتابیں اٹھا کے اور جناب یہ اپنے مولویوں کا نام لے کے یہ جناب لوگوں کے سامنے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں واللہ باللہ کسی کی دل آزاری نہیں، میں صرف آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ نے بخاری پڑھ لی، آپ نے مسلم پڑھ لی، آپ نے ترمذی پڑھ لی، آپ نے نسائی پڑھ لی، آپ نے ابو داؤد پڑھ لی، آپ نے ابن ماجہ پڑھ لی، آپ نے چلے اور بھی کئی کتابیں پڑھی ہوگی، قرآن کا ترجمہ لفظ بہ لفظ با محاورہ آپ نے پڑھ لیا، آپ کو عبور حاصل ہے، میں مان لیتا ہوں۔ مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں آپ نے بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، ترمذی پڑھی، نسائی پڑھی اور ایسے آپ نے قرآن پڑھا، کیا آپ نے ایسے ہی جو آپ کے مسلک کے، آپ کے جو مسلک کے اکابرین ہیں، جو آپ کے مسلک کے علماء ہیں، جن کو جناب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں اور جناب یہ انہوں نے دین کا کام کرتے کرتے ہم تک پہنچا، کیا کبھی آپ نے اپنی مصروف ترین زندگی سے وقت نکال کر اپنے اکابرین کو بھی پڑھا ہے؟ میں چاہوں تو کتنے نام یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے نومینیٹ کر سکتا ہوں، مگر میں صرف 3 نام جو مسلک اہل حدیث، یہ جو وہابی لوگ ہیں، اور چونکہ وہابی میں ان کو اس لیے نہیں کہتا کہ ان کے اپنے علماء بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں وہابی کہا جائے، وہ کہتے تھے ہمیں اہل حدیث کہا جائے، تو بھائی ہم تو محبت والے ہیں، جب آپ لوگوں کو لفظ وہابی پسند نہیں تو ہم کیوں بولیں گے؟ آپ کو اہل حدیث پسند ہے، ہم بڑی محبت بڑے انداز کے اندر آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہو، لیکن وہ کام کرو کہ جس کے اندر امت میں فساد برپا نہ ہو، بلکہ امت میں اتحاد ہو اور امت ساری امت مل کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو کر اللہ رب العزت کے دین کے پرچم کو بلند کریں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دے۔ اب وہ 3 ان کے اپنے اکابرین، پہلے نمبر پہ جن کو اہل حدیث علماء شیخ الاسلام کے لقب سے پکارتے ہیں، میری مراد مولانا ثناء اللہ عمر تصری صاحب، یہ اہل حدیثوں کے شیخ الاسلام ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جن کو اکبر الاکابر کا لفظ، جن کا ایک وہ جناب ان کا لیول رکھا ہوا ہے کہ یہ جناب سب سے بڑے اکابر، اکبر الاکابر مولانا نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب 2، اور تیسرا انہی کے اکابرین میں سے مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب، یہ 3، ایک ثناء اللہ عمر تصری صاحب، ایک نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب اور ایک مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب، ان 3 اور بھی نام میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ آپ ان تینوں ناموں کو، اگر آپ مولوی ہو تو آپ دیکھو ان کو پڑھو، اگر مولوی نہیں رفع الیدین کرتے ہو تو پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ اپنی مسجد کے امام سے محبت کے ساتھ، لڑائی نہیں، محبت کے ساتھ آپ ان کے پاس بیٹھ، صرف دین سیکھنے کے لیے، بھائی وہ علم نہیں جس کے پڑھنے کے بعد فساد برپا ہو، علم وہ ہے جو پڑھنے کے بعد دنیا کے اندر بندہ محبت نشاور کرے، ہاں علم وہ ہے۔ اگر تو مولوی ہو خود پڑھو، اگر مولوی نہیں تو آپ اپنے علماء سے جا کر پوچھو ثناء اللہ عمر تصری صاحب کا عقیدہ کیا ہے، نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب کا عقیدہ کیا ہے، مولانا نذیر حسین دہلوی کا عقیدہ کیا ہے رفع الیدین کرنے کے بارے میں، اور ان تینوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رفع الیدین موضوع کو لڑائی جھگڑا فساد بنانا جہالت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کے ساتھ بھی نماز ادا فرماتے رہے اور رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ادا فرمائی۔ یہ علماء اہل حدیث
اہل حدیثوں کے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دونوں طریقوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی، اور چونکہ پہلے اول طریقہ جو ہے وہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے، اور دوسرا آخری طریقہ جو ہے یعنی آخر تک جس طریقے پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک نماز ادا فرماتے رہے وہ رفع الیدین کے بغیر ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ جناب مکہ والے مدینہ والے وہ بھی تو رفع الیدین کرتے ہیں، تو میں دوستوں کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو مکہ والے اور مدینہ والے ہیں وہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان کے مقلد ہیں، وہ غیر مقلد نہیں ہیں۔ مکہ اور مدینہ والے چونکہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفع الیدین کرنا جائز ہے، اور اب یہاں پہ شرطیں لگانا یہ کرنا وہ کرنا اب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لوگ یقین جانو کہ لوگ پریشان ہیں علماء سے کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، ایک طرف جاتے ہیں وہ یہ کہتا ہے، دوسری طرف جاتے ہیں وہ یہ کہتا ہے۔ بھائی ہم کیا چاہتے کیا ہیں؟ ہم محراب و منبر کے وارث ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حضور کی امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں، اور یہ جناب دعوے کرنا کہ جو یہ میں نے 543 حدیثیں نوٹ کی ہیں کوئی ایک لے کے آئے رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں، تو بھائی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو دین ہے یہ مقابلے بازی کا نام نہیں ہے۔ ہاں جی، دین مقابلے بازی کا نام نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے تو آپ نے صرف یہ فساد پھیلانے کے لیے، امت کو توڑنے کے لیے، اور تم لوگ کیسے دعوے سے کہتے ہو کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ جناب اس کی نماز نہیں ہے۔ بھائی ہم نہیں کرتے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کرتے ہو اور اگر کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے کرتے ہو تو جناب جیسے کرتے رہو، ہمیں کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ سرکار نے ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، مناظروں کے اندر مناظرے کیا ہے یار، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، نور و بشر غیب یہ سارے ہر ٹاپک پہ مناظرہ ہوا، بتاؤ آج تک کسی مناظرے کا کوئی حل نکلا؟ لڑائی جھگڑا فساد، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو کیا ہم اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ اگر کرتے ہو آپ کو مبارک ہے، آپ کرتے رہے، اور اگر ہم نہیں کرتے اور آنے والے دنوں کے اندر جو یہ کہے کہ جناب ان کے ہاں تو ائمہ اربعہ کا تصور ہی کوئی نہیں ہے نا، تو آنے والے دنوں کے اندر میں ائمہ اربعہ کے حوالے سے یہ جو 4 امام ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر چاروں اماموں کی شان اہل حدیث علماء کی زبانی، اور پھر چاروں اماموں میں سے جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی شان باقی ائمہ اربعہ میں سے جو 3 ہے ان کی زبانی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان مقام اور مرتبے کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو ہم نے دین سیکھنا ہے، ہم نے امت میں فساد نہیں پھیلانا، ہم نے سیکھنے کی غرض سے یہ سارے مسائل انشاءاللہ یکے بعد دیگر اور بھی مسائل پہ میں گفتگو کروں گا۔ تو یہ بات عرض کرنا یہ کچھ ہوتی ہے، عجیب سا ایک ماحول بن گیا ہے جناب، کئی رفع الیدین کرنے والوں پہ تنقید کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کوئی رفع الیدین نہ کرنے والوں پہ مذاق کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ٹائم میں کیا، آخر ٹائم میں نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیں پھر سرکار نے جب منع کر دیا، حدیثیں ملتی ہیں علماء کے اقوال، ہم اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بریلوی جو حضرات یا دیوبندی حضرات کو جناب میری اس بات کو ہلکا نہیں لے، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر امام احمد بن حنبل کے نزدیک یا حضرت امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی معاملہ ہے، اگر ان کی تقلید کرتے ہوئے وہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز میں حرج کوئی نہیں ہے۔
جب ان کے اپنے اکابرین شیخ الاسلام صاحب اور اکبر الاکابر صاحب دہلوی صاحب وہ سارے جب کہہ رہے ہیں کہ جو رفع الیدین کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی صحیح ہے، اور جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں، مطلب کہ اس کی نماز بھی ٹھیک ہے، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ اور ہمارے ہاں تو عبادت کا معیار یہ ہے کہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتی ہے۔ یارو اگر صرف کوئی مصطفیٰ کی ادا اپناتے ہوئے اور اس بنیاد پر کہ مصطفیٰ نے ایسے کیا، تو ایک واقعہ بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ایک آپ کے دور کے اندر ایک شخص تھا جو جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ یہی ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ نے پوچھا سونیا بار بار قرآن میں آیا نماز پڑھو نماز قائم کرو، نماز پڑھو نماز قائم کرو، سونیا نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے جیسے مجھے کرتے دیکھتے ہو بس ایسے کر دیا کرو، ہاں جیسے مجھے، یعنی مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنانے کا نام نماز ہے۔ تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب پوری قوم پہ عذاب آ گیا وہ بچ گیا، تو جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار یہ تو یعنی میری نقلیں اتارتا تھا، یہ تو سب سے پہلے غرق ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ تو مجھے بھی پتا ہے تیری نقلیں اتارتا تھا، مجرم تو بڑا ہے، لیکن موسیٰ میں نے معافی اس لیے دی ہے کہ بے شک شرارت کی غرض سے آپ کی نقلیں اتارتا تھا، لیکن پھر بھی عمل تو وہ کرتا تھا جو آپ کرتے تھے، یعنی آپ کی نقلیں اتارتا تھا۔ تو ہم بھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جب ہمیں پتہ چلتا کہ سرکار نے ایسے کیا ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ اب صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ کا اجتماع تھا، گزر رہے تھے، رستے میں کوئی درخت نہیں کوئی رکاوٹ نہیں، آپ سواری میں سوار تھے، یوں ایسے گردن جھکا کے گزرے، کسی نے پوچھا کہ یہاں پہ درخت ہے نہیں کوئی رکاوٹ نہیں، یہ ایسے کیسے کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اصل میں آپ کو پورے مسئلے کا پتہ نہیں، بات کا پتہ نہیں ہے، ایک دفعہ یہی سے میں سرکار کے ساتھ گزرا تھا، اس وقت یہاں پہ درخت تھا، تو نبی کریم کی سواری جب گزری تو آپ نے تھوڑا سا سر جھکایا تھا اور مجھے یاد تھا آج بے شک یہاں پہ درخت نہیں ہے، اس لیے میں سرکار کی محبت کے اندر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو فساد کی غرض سے نہیں، محبت کی بنیاد پر اگر تم کرتے ہو تو کرتے رہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی ساری امت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کی اور مل کر اللہ رب العزت کے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔